सुंदर स्टॉल लगा के खाना बांट रहा है। हाँ, स्टॉल लगा के खाना बांट रहा है और कह रहा है हमारे धर्म का नारा लगाएगा जो उसे रोटी मिलेगी, जो नहीं लगाएगा उसे रोटी नहीं मिलेगी। हमें आतंकवादी कहने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, इसके जहन में जो ये कीड़ा है, ये किसने पैदा कर दिया? महफिल में ये सोच के ना आए कि भाई मैं अम्माद का फैन हूँ, मैं फैजी का फैन हूँ, मैं समीर का फैन हूँ। ये सोच के आओगे तो खाली पंखे बने रह जाओगे। इस महफिल में अगर आना है तो मदीने वाले का गुलाम बन के आना, सिर्फ हुजूर का गुलाम बन के आना, ना मेरे लिए बैठना है, ना किसी नतीब, ना शायर, ना खतीब के लिए। हमें जितना भी बैठना है रब के हबीब के लिए बैठना है। ठीक है ना? ये सबसे पहले कोशिश हमें करनी है कि ये बात सच्ची है कि हम खतीबों से इतना प्यार करने लगे कि रब के हबीब को भी भूल गए। ये कड़वी सच्चाई है। मैं कभी कभी ना मेरा मूड बहुत खराब होता कुछ चीज़ों को देख करके, पीर साहब भी मेंबर पे बैठे हैं, मुरीद भी बैठे हैं। किसी शायर ने हुजूर की शान में शेर पढ़ा तो पीर साहब पे मरी नहीं पड़ी इतनी कि सुभान अल्लाह कह देते हैं। अगर उनके अब्बा की शान में पढ़ दिया तो पीर कपड़े उतार के देने तैयार हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बता तेरे बाप की शान ज्यादा है या रसूल पाक की शान ज्यादा है? जो कौम रसूल पाक के नाम पे नारा ना लगाए, उसे पीर के नाम पे नारा लगाने का कोई हक नहीं, उसे कोई हक नहीं है वो किसी पीर के नाम पे नारा लगा। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और क़िबला इश्क को मुस्तफ़ा कहा जाता है। बातें किसी को कड़वी लगे तो ख्वाब से लगे, फर्क नहीं पड़ता है। मैं चापलूसी करके मीठी मीठी बातें करके नजराना बटोर के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मुझे 1 घंटा मिला है तो इसमें इतना ऑपरेशन कर जाऊं ताकि आइंदा कुछ बीमारियां पैदा होने से पहले 100 बार सोचे। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं आईना को दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुजूर की महफिलों में कोई मूड बनाने ना आया करे, अगर आना है हुजूर की महफिल में तो फिर तकदीर बना के आया, तकदीर बनाने आया करो। वो कहा था ना, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कितने सरों पे टोपियां नहीं है। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए। अगर लब्बैक के नारे लगने लगे तो खड़े होकर हम नारे लगाते हैं। लब्बैक का मतलब समझो साहिब, खाली उछल कूद का नाम लब्बैक नहीं है। लब्बैक का मतलब यह होता है महबूब मेरा लिबास वो होगा जो तुझे पसंद होगा, मेरा तरीका वो होगा जो तुझे पसंद होगा, मेरा चेहरा वो होगा जो तुझे पसंद होगा। आका चलता तो जरूर हूँ लेकिन ऐसे चलूंगा जैसे आप चला करते थे, बोलता जरूर हूँ लेकिन ऐसे बात करूंगा जैसे आप बोला करते थे। कोशिश ये रहे कि कोशिश मेरी रहे, अदाएं तेरी रहे। मैं क्या कहूँ, कसम खा के इस बात पर मैं कह सकता हूँ इस इलाके में साल भर में सैकड़ों जलसे तो हो ही जाते हैं। तमाम इलाकों में साल भर में सैकड़ों जलसे, लेकिन अभी हमने इतना नहीं समझा जलसे में नंगे सर जाना है कि टोपी पहन के जाना, क्योंकि हमने भी ना इसके रिसालत की जो सनद है ना कतई गिरी बांटा। जिसने उठ के मुझे 500 का नोट दे दिया ना, मैंने कह दिया जिसे जन्नत की देखना इसे देखना। कतई नहीं देखा लिबास कैसा है, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं, ये आशिक है उसमें करना, बदले रवैये। मुझे एक बात बताओ, कम से कम पंचायत में और हुजूर की महफिल में कुछ तो फर्क होना चाहिए। बोले होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जोर से बोले होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए। बात बताएं, मैं रोड पे यूं खड़ा हो जाऊं, मैंने कुर्ता भी पहन रखा है, टोपी भी लगा रखी है, वजू भी कर रखा है, पाक भी और यूं खड़ा हूं, देख के कोई कह देगा कि नमाज में बंदा, बोले कह देगा कोई नहीं, ऐसे खड़ा हो जाऊं मैं रोड पे, कोई कहेगा नमाज में? लेकिन बताओ, रुख किबले को हो, गर्दन झुकी हो, हाथ बंधे हो, लब आहिस्ता चलते हो, किसी आने जाने से कोई गरज ना हो, फिर मैं पूछूं बताओ नकीब साहब क्या कर रखे हैं? कोई भी कह देगा नमाज पढ़ रहे हैं। दूर से देखते बंदा पढ़
بنا دے گا کہ نماز پڑھ لگے. آپ بھی تو گھر سے آئے لگے نا جلسے میں, جلسے کی نیت کر کے گھر سے نکلے کہ نہیں بھٹکتے بھٹکاتے آ گئے؟ بولے نیت کر کے نکلے نا, نیت کر کے نکلے نا. تو آپ جب چلے, آپ جیسے بیٹھے تھے سر پہ ٹوپی پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں, وضو پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں, پہلے بھی منہ میں مسالہ تھا, اب بھی منہ میں مسالہ ہے, وہاں بھی پڑیا کھا رہے تھے, یہاں بھی پڑیا کھا رہے, منہ اٹھایا چل دیے, لگ رہا تھا کسی اینگل سے کہ جلسے میں جاتا ہے, لگ رہا تھا کسی طریقے سے جلسے میں جا رہا ہے. نہیں نا, روش ایسی اختیار کر پیارے جب تمہارا ارادہ ہو, تمہیں پتا چلے زمین کے کسی حصے میں مدینے والے کی محفل سجی ہے, پہلے وضو کرو, پھر خوشبو لگاؤ, سر پہ ٹوپی لگاؤ, پھر جو گھر سے چلو گردن جھکا کے خرامہ خرامہ چلو, تاکہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہاں جا رہا ہے, تیری بدن کی خوشبو تیری سر کی ٹوپی بتا دے کہ اس کا عادت بتا رہا ہے یا تو یہ رب کی محفل میں جا رہا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کی محفل میں جا رہا ہے. مگر خیر کرے اللہ, فلسطین بڑا پیارا, بیٹیوں کی عزتیں بڑی پیاری اور ہونی بھی چاہیے, لیکن آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے. لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا تقریر کرنی ہے کہ بچیاں ذرا پردے میں آ جائیں. میں ایک سیدھی بات جان رہا ہوں, بچیاں خود پردے میں آ جائیں گی, صرف اتنا لازم کر لیں مرد ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں, بچیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. مرد ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں, عورتیں خود بخود دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں. کئی چیزوں کی مہاماری ارتداد, بیٹی کسی کی بات کی ہے ذمہ دار مور کی. میں نے بہت غور کیا, تھک گیا سوچتے سوچتے یہ ہوا کیا ہے اور یہ ہو کیسے رہا. تو میں آپ کو بتا دوں, ہر گھر کے دروازے پر پہرا دینے مولوی نہیں رہا. میرے گھر کے دروازے کی فکر مجھے کرنی ہے, آپ کو نہیں. اگر میرے گھر میں کوئی بدتمیزی ہوتی ہے نا تو میں ذمہ دار آپ کو نہیں ٹھہراتا. اگر ٹھہراتا ہوں یا تو پاگل ہوں یا پھر جاہل. یہ بہت غور سے میری بات سننے کی کوشش کیجیے. دو چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں. اگر بیٹی کسی کے گھر کی برباد ہے نا تو ذمہ دار گھر والے, خاص کر کے بھائی یا باپ. آپ کہیں کیسے بہن جرم کرے اور ماں کو خبر نہ ہو ہی نہیں سکتا. بیٹی جرم کرے اور ماں کو خبر نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بہن غلط ارادے سے قدم باہر نکالے, بھائی کو خبر نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں. بہنیں کب بگڑتی ہیں؟ جب بھائی بگڑے ہوتے ہیں تب بہنیں بگڑ جاتی ہیں. یا تو یہ دونوں میں سودا ہوتا ہے, تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال, میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا, تب بہنوں کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے. یا تب جب بھائی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور رات کو پی کے جب پڑ جاتے ہیں, انہیں ہوش نہیں رہتا ہے, پھر تب بہنیں آوارہ ہو جاتی ہیں. اب ڈیٹول سے صفائی کی گنجائش نہیں رہتی, اس لیے گانے چیرا لگا. برداشت کر سکے تو کر لیں, اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں کر جائے. ہر بھائی کو اپنے گھر کی عزت کا پہرے دار بننا پڑے. جب تک بھائیوں کے قدم درست نہیں ہوں گے بہنوں کے رویے اچھے نہیں ہوں گے. بہنوں کے رویے اور گناہ کے دروازے جب کھلے نا, وہ دو چیزوں سے کھل گئے. ارتداد کا سب سے بڑا سپورٹر اگر کوئی ہے تو ٹیوشن, اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے آن لائن تعلیم. یہ آن لائن تعلیم اگر چھوٹے دن سے ہونی ہے, آن لائن کے لیے بڑے فن کا ہونا ضروری تھا. میں تعلیم کا مخالف نہیں, خدا کرے سب کی بیٹی IAS IPS بنے,
لیکن مخالفت کس چیز کی کر رہا ہوں وہ سوچنے کی ضرورت ہے. بہت غور سے میری بات سنیے گا. IAS IPS کا مخالف نہیں، لیکن ہم نے نا آن لائن تعلیم کے نام پہ موبائل دیے. بیٹیاں اچھی تعلیم کے لیے ٹیوشن کے نام کے گھر سے نکلی اور ہم نے ناجائز بھروسہ کیا. یہ علماء، یہ ائمہ، اگر کسی نے کہہ دیا مکھیا تیری بیٹی کی خبر ملی ہے فلاں ہوٹل میں فلاں کے ساتھ تھی، بستر بندواؤ میری بیٹی کو اڑایا جا رہا ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے آ کر کے ہم نے تمہاری بیٹی کو فلاں جگہ پر فلاں لڑکے کے ساتھ چائے پیتے دیکھا ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ بھائی کروا ہٹ کو تسلیم کیا کرو. اگر کوئی آ کے خبردار کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر خانہ تلاشی شروع کر دو. کہیں ایسا تو نہیں ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ سچ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. ہم کہنے والے کو الٹا ذلیل رسوا کر دیتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو بیٹی کسی غیر کے بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہے یا غیر کے ساتھ جا کر کے اپنا رشتہ ازدواج منسلک کر لیتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے بتا تو صحیح، تجھے بڑا شوق تھا IAS IPS کا، کیا کرے گا اس ڈگری کا؟ اگر اس ڈگری کے لیے تیری بیٹی نے منہ کالا کرا دیا تو کون سا موسیقی کوثر کو دکھائے گا؟ اگر اس ڈگری کے لیے تیری بیٹی کی عزت چلی گئی کون سا منہ لے کے خاتون جنت کے سامنے جائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح. میدان قیامت میں سارے اہل محشر ہوں گے، ان میں صحابہ بھی ہوں گے، ان میں تابعین بھی ہوں گے، ایسی پردہ نشینیں بھی ہوں گی جنہیں سیدہ زینب کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہوگی جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے. بتا اگر انہوں نے پوچھ لیا ایک ڈگری کے لیے تو نے بیٹی کی عزت لوٹا دی، ہم نے بھائیوں کے لاشیں تو دیکھے لیکن سر سے چادر نہیں اترنے کی، تو بتا کیا جواب دے گا؟ خدا کے واسطے ان ڈگریوں کو لات مار دو جو عزت لوٹا کے ملتی ہے، ان ڈگریوں کو اپناؤ جنہیں پانے کے بعد دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. برا مت مانیے گا، ہم سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں، سبحان اللہ. سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں. یہ میری قوم کی میری جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے. کڑوی سچائی کہنے جا رہا ہوں، ہضم ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو تو جاؤ جا کے دنیا کے کسی میڈیکل پہ دوا لے لینا. جب جب سوچو کہ تب تک پیٹ میں درد اٹھے گا، نہیں ہوگی شفا. جو اگلی بات کڑوی کہنے جا رہا ہے، مجھے بتائیے ہم نے 70 سالوں میں جو پیسہ لگایا ہے یا تو ہوٹلوں میں لگایا ہے یا عمارتوں میں لگایا ہے، اور اگر کوئی دیندار بندہ ہے نا تو اس نے پیر صاحب کا مزار بنوایا ہے، پیر صاحب کا مزار بنوایا ہے. میں مزاروں کا مخالف نہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، ایک بندہ بھوکا ہے دوسرا ننگا ہے، اسی پیسے سے صرف روٹی مل سکتی ہے، صرف کپڑا مل سکتا ہے. بتاؤ پہلے کسی کا بدن چھپاؤ گے یا پہلے کسی کی بھوک مٹاؤ گے؟ لازم ہے جو ننگا ہے پہلے اسے کپڑا، پہلے کسی کی عزت بچائیے. میں مزاروں کا مخالف نہیں، بڑے فخر سے کہتا جتنی ٹیکس لگی ہے نا پیر صاحب کے مزار کی سمیری لگوائی ہے، مزار دیکھنا ہے اور مجھے والا گیر کا جا کے دیکھنا. آج تک چھت نہیں، آج تک چھت نہیں ہے. مہنگا پتھر لگوانے سے پیر کے رتبے بلند نہیں ہوتے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کے مزار پہ سونے کی جالی لگی ہو یا چاندی کی جالی لگی ہو، اس لیے کہ وہ جس زمین پہ لیٹے ہیں اللہ نے ان کی قبر کو جنت کی جالی بنا ڈالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، لازم تھا تم قوم کی بیٹیوں کے لیے اسکول بنا دو، لازم تھا یہ. ہاں، اور برا مت مانیے، اسکول تو چھوڑو ساجد، یہ ہمارے مدرسہ چلانے والی جماعت رمضان آئے گا نا تو رسید لے کے جائیں گے، کوئی منہ کر لے گا، کوئی منہ کر لے گا، کوئی کہے گا اگلے دن آنا، کوئی کہے گا 8 دن بعد آنا، کوئی کہے گا جی میں دے چکا ہوں، میں دے چکا ہوں. خدا کی قسم میں سچ بتا رہا ہوں، اگر یہ لوگ اپنا کام چھوڑ دیں نا تو تمہارے جنازے پڑھانے والے لوگ نصیب، سبحان اللہ. جنازے پڑھانے والے نصیب نہیں ہوں گے، کوئی کان میں اذان پڑھنے والا نہیں ملے گا.
اب تو حال یہ ہو گیا، پہلے پیروں کے صرف نذرانے ہوتے تھے، اب زکات بھی پیر صاحب لے جا رہے ہیں، خیرات کا بکرا بھی پیر صاحب کو دے دو، اور جو بچ گئی ہے قربانی کی خاک وہ بھی ہمیں ہی دے دو۔ میں نذرانوں کو مخالف نہیں، کھا کے پیر کو دے دے، لیکن زکات مدرسے والوں کو دو۔ آج بھی کتنے مدرسوں کی تنخواہیں مدرسین کی مدرسوں پہ ادھار ہے، لیکن خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، پیر کو نذرانہ نہ دو گا تو اگلی بار آئے گا نہیں، مگر ان کی تنخواہیں ادھار ہیں، ہم نے 10 بار تک کے دیے لیکن آج تک انہوں نے مدرسے بند نہیں کیے۔ کبھی یہ کہہ کہ انہوں نے تالے نہیں لگائے، پہلے تنخواہیں پچھلی دلوائی لائے، پھر ہم پڑھائی آگے کریں گے۔ میری قوم جاگو، احساس پیدا کرو، اور جو ضروری کام ہے وہ کیا جائے، جو ضروری کام ہے وہ کیا جائے۔ میں نے کہا میں تعلیم کا مخالف ہوں، اور یہ جو IAS IPS کی لڑکیوں میں جو ہوڑ لگائی گئی ہے نا، ہوڑ، اس کے ذمہ دار ہیں یہ نکاح رشتے کرنے والے ظالم لوگ۔ جب رشتہ کرنے جاتے ہیں نا تو جا کے پوچھتے ہیں کسی شریف سے، بیٹی نے کیا پڑھا ہے؟ تو شریف آدمی، غریب آدمی کہتے تھا جی میں نے بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے۔ تو یہ بے غیرت کہتا تھا بس قرآن پڑھی، بس؟ اور ظالم سے بس کہہ رہا ہے، جس نے بیٹی کے سینے میں قرآن دے دیا اس نے دنیا کی دولت عطا کر دی۔ لیکن یہ دلال، یہ فری حرام کی عورت کی کمائی کھانے والے لوگ یہ کہتے ہیں یہ چاہیے، میرا بیٹا 70 کماتا ہے، وہ بھی ڈیوٹی کرے 70 وہ لے کے آئے، 1,40,000 گھر میں آئیں گے۔ اور سن، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، نامرد نہیں، تو عورت کی کمائی کھانے کے لیے نہیں، اپنی کمائی عورت کو کھلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس چیز نے اوڑ لگا دی ہے۔ اب ہر بندہ کہہ رہا رشتہ تبھی ہوگا جب بیٹی ایم اے پاس ہوگی، بیٹی بی اے پاس ہوگی، سن بی اے کے نتیجے بتاؤ، پورا مت ماننا، ہضم کرنا کڑوی باتیں۔ ابھی چند دن نہیں ہوئے ہیں نقاب کو مچھی بھاگی ہے، ہاں پردے میں رہنے والی بیٹی چلی گئی۔ جب میں نے تحقیق کی گئی کیسے کا ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے، میں آپ کی بیٹیوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ دور کے حالات نہیں سمجھ رہے، زمانہ اپنی چال چل چکا ہے، اور تمہیں ابھی تک جلسوں میں ٹوپی اڑنے کی تمیز نہیں آئی۔ کتنی بڑی پلاننگ کر دی ہے انہوں نے، سب سے پہلے آن لائن تعلیم لے کے آئے، پھر ٹیوشن کو فروغ دیا۔ اور ٹیوشن جانتے ہو آپ؟ نہیں جانتے ہو تو سنو، جہاں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں نا تو جان بوجھ کر کے 2 بے غیرتوں کے بیچ میں ایک غیرت والی بیٹی کو بیٹھایا جاتا ہے۔ کتنے دن بچا لو گے بیٹی تم؟ کب تک بچا لو گے؟ میں یہ کہتا ہوں اگر شوق ہے بچیوں کو پڑھانے کا، شوق ہے بچیوں کو قابل بنانے کا، اگر چاہتے ہو بیٹیاں IAS ہو، بیٹیاں IPS ہو، تو فضول کے خرچے بند کرو۔ جس طرح سال میں 10 چندے کر کے 10 جلسے کراتے ہو، اسی طرح 20 چندے کر کے ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالو، ایسے کالج کی بنیاد ڈالو، ایسے اسکول کی بنیاد ڈالو جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹیاں ہوں۔ یہ اس طرح کے اداروں کی بنیاد ڈال رہا ہے جو اس کی ٹانگ کھینچے تم اس کی ٹانگ کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دو، اس لیے کب کسی منافق کو معاشرے میں برداشت نہیں کیا۔ ہم مر رہے ہیں، اب کرو مرو کی استھتی ہے، اس سے آگے کوئی چانس نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اب بھی اگر کوئی ٹانگ کھینچتا ہے ایسے منافق کا معاشرے سے بائیکاٹ کرنا، اور اس سے کہے اب وہ ہمارا ہوگا جو مدینے والے کا رہے گا۔ ہمارے علماء جیل کاٹ رہے ہیں، یہ سربا کف ہے، ان کو تو دیکھو۔ نشان مدرسے کتنی شکلیں ہوتی ہیں، آئے کہ کوئی بھی آ کر کھڑا ہو جاتا، فلاں کاغذ دکھاؤ، فلاں کاغذ دکھاؤ، مگر خدا کی قسم اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے، 1000 تانے سننے کے بعد بھی اپنی جگہ سے ہلنے تیار ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہم ان کا ساتھ دیں؟ الیکشن کی باری آتی ہے نا تو جیتے گا بھائی جیتے گا، ایک ہاتھ والا جیتے گا بھائی جیتے گا، جاہل نیتا جیتے گا۔ ہم انہیں منتری بنا دیتے ہیں جنہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ کہتے مولوی دور رہو، تم
سیاست تمہارا کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج کے بعد الیکشن بھی آئے نا تو سنو 500 روپے کے لیے ووٹ نہیں بیچنا. سمجھ رہے ہو؟ میں کھڑا نہیں ہو رہا ہوں الیکشن میں کر رہا ہوں. میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. جس نے 1000 روپے دے دیے اسی کی دلالی شروع کر دی. مسلمان ہو یار, مسلمان ہم گلے کٹوا سکتے ہیں لیکن دلالی میں کسی کے آگے زبان نہیں کھولے. حضور کے امتی ہیں, جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب ہماری زبانوں کو کسی کا پیسہ نہیں خریدے. میں آپ سے کہوں الیکشن آتا ہے تو کتنا بوال ہوگا. بھائی کو بھائی کے خلاف, باپ بیٹے کے خلاف, چچا بھتیجے کے خلاف, بھتیجے چچا کے خلاف. ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہے کچھ نہیں ملا. تم نے 70 سال ووٹ ڈالے کیا اور ہر بار ووٹ تم نے وکاس کے نام پہ ڈالا. میں نہیں جانتا ہوں کس گلی میں رہتے ہو, جاؤ جا کے چیک کر لینا. سب سے گندے راستے مسلمانوں کی بستی میں, سب سے گھٹیا گلیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں. جتنا وکاس دوسرے لوگوں میں 2.5 سال میں ہوتا تمہارا 15 سال میں نہیں ہوتا. تو تم کس وکاس کو ووٹ دے رہے ہو؟ کون سی ترقی کے لیے ووٹ دے رہے ہو؟ ووٹ دینا ہے تو صرف ایک معیار بناؤ. اب ووٹ اسے دیا جائے گا جو مدینے والے کی ناموس کی بات کرے, حضور کی عزت کی جو بات کرے. اب تک ہم نے پیٹ کے لیے ووٹ دیا ہے, کپڑے کے لیے ووٹ دیا, روڈ کے لیے ووٹ دیا, حویلی کے لیے ووٹ دیا, ہم نے مکان کے لیے ووٹ دیا, بے روزگار بھتے کے لیے ووٹ دیا, بیواؤں کی پینشن کے لیے ووٹ دیا. میں کہتا ہوں میری بیوہ بہن آج کے بعد گورنمنٹ کے ٹکڑوں کی طرف نہ دے. اگر ووٹ دینا ہے ناموس رسالت کو دے. خدا کی قسم میرا نبی وہ ہے جو اس کا ہو جاتا ہے کائنات کو وہ اس کے قدموں میں ڈال دیا. میری بات دلالوں کو اچھی نہیں لگے گی, بھاگنی بھی نہیں چاہیے. اللہ ان دلالوں کو موت عطا کر دے تاکہ 313 رکھے حضور کے عزت کے پہرے دار رہے. عزت کے پہرے دار ہونے چاہیے. کوئی طریقہ ہے یار, ہٹو گئی. میں آپ سے بات کروں, ادارا رویے اچھے کرو, رویے اچھے کرو. ایک طرف بیٹی چلی جاتی ہے, دوسری طرف تباہی کرتے. ارے چھوڑو نا یار, بتا کتنے پیسے لینے, منہ بند کر. پیسے لے لے کے دے دے کے منہ بند کرا دیے جاتے ہیں اور ہم اسے بس اور سب کہہ لیتے. ہماری بیٹیوں کی عزت اتنی سستی نہیں ہے جو 1 لاکھ 2 لاکھ میں کوئی خرید سکے. جانتے ہو ہماری بیٹیوں کی عزت کے لیے, ایک بیٹی کی عزت کے لیے اگر پوری قوم بھی قربان ہو جائے نا تب بھی اس بیٹی کی عزت کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. بدل نہیں ہو سکتا. کچھ بات میں آپ سے زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. دور رہا ہے, دور رہا ہے. دل دکھا بھی, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا وہ ایک چھچندر اسٹال لگا کے کھانا بانٹتا ہے. اسٹال لگا کے کھانا بانٹتا ہے اور کہہ رہا ہمارے دھرم کا نعرہ لگائے گا جو اسے روٹی ملے گی, جو نہیں لگائے گا اسے روٹی نہیں ملے گی. ہمیں آتنکوادی کہنے والوں, میں تم سے پوچھتا ہوں اس کے ذہن میں جو یہ کیڑا ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ کیا اس کے جملے سے اس کے مزاج اور اس کی مانسکتا کا پتہ نہیں چلتا؟ ہاں, کوئی کہتا ہے ہم کپڑوں سے پہچانیں گے, کوئی روٹی بانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ روٹی اسے دی جائے گی جو مذہب کا نعرہ لگائے گا. میں کہتا ہوں تو اجمیر نہ چل, اگر وقت ہے تو بلگرام شریف چل. میں تجھے بتاؤں روٹیاں کیسے کھلائی جاتی ہیں. اجمیر دور ہے, کلیہ شریف دور ہے, یہاں سے بلگرام شریف قریب ہے. بلگرام شریف قریب ہے اور عرس بھی آنے والا ہے. 9-10 تاریخ کو عرس واسطی آ رہا ہے. میرا چیلنج ہے ذات دیکھ کے ٹکڑے کھلانے والوں, ماں کا دودھ پیا ہے تو نبی کا بیٹا بلگرام میں لنگر چلاتا ہے. ایک اس سے شجرے پوچھ کے روٹی دی جاتی ہے.
جس سے نظر دیکھ کے روٹی دی جاتی ہے. میں نے وہاں تلک والوں کو بھی کھاتے دیکھا ہے, میں نے وہاں چوٹی والوں کو بھی کھاتے دیکھا ہے, میں نے لنگوٹی والوں کو بھی کھاتے دیکھا ہے. خدا کی قسم ہمارے یہاں دھرم نہیں دیکھے جاتے ہیں, ذات نہیں دیکھی جاتی ہے. جو بھوکا آتا ہے اسے کھلا دیا جاتا ہے, اور ہم پوچھے بھی کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کھلاتے ہیں اپنا نہیں مدینے والے کا کھلایا کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھیکن پہ نہ ڈال, جو کیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. میں آپ سے یہ بات تو بات نہیں کروں ہم نے کیسے کھلایا اور کتنا کھلایا, لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک شکایت کرنی. کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو خاتون جنت کی کنیز ایسے دشمنوں کی لائن میں جا کے کھڑی ہوئی جو دھرم پوچھے بغیر روٹی نہیں دیتے؟ یہ اس بیٹی کو ضرورت پیش کی مائی. اس کی وجہ اگر دیکھو کہ صرف اتنی ہے, ہم نے زکوٰۃ دینا بند کر دی. صحیح بتا ہم نے زکوٰۃ دینا بند کر دی ہے. کاش ہم نے وقت پہ زکوٰۃ دی ہوتی نہ تو کوئی بھی بیٹی سگنل پہ آتی تھی, کوئی بھی کسی کی لائن میں لگ کے یوں رسوا نہیں ہوتی. آپ سے اتنی گزارش, آپ اپنے پڑوس کا خیال کریں. آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہتا. کسی بھی دھرم کا بندہ ہے نا, اسے خدا کا بندہ سمجھ کے روٹی کھلاؤ. آپ کے گھر میں 2 روٹی ہے تو 1 روٹی اس بھوکے کو جا کے دو, 1 روٹی پہ آپ گزارا کریں. لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے. دنیا کو پتہ لگ جانا چاہیے اسلام کے ماننے والے تنگ نظر نہیں ہوتے ہیں, اسلام کے ماننے والے امن پسند ہوا کرتے ہیں. یہ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے. ہم نے نہ حق نہیں دیا جس کا جو حق تھا, معاف کیجیے. ہم نے اگر زکوٰۃ 10 لاکھ کر دینا تو پیر صاحب کو 5 لاکھ دے کے نا جنتی ہونے کی دعا کرا دیں. مولوی سے بات کریں نا کہ مولوی صاحب اللہ 5 نہیں دے گا, 20 کے بات نہیں دے گا, 11 لاکھ سے بات کریں. سنے میرے بھائی, لقمے حلال کر کے کھائیں, روزی پاک کر کے کھائیں, ورنہ نسلوں کو بچانے والا کوئی کسی نہیں. ہمارے ہی دور رہا ہے ہمارا بیٹا. جاؤ جا کے بیٹیوں بہنوں کو بتاؤ, خدا کی قسم جہنم کوئی سرکس نہیں ہے, خواب میں دکھائی گئی آگ نہیں ہے. جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے جسے محبوب نے جب سے دیکھا تھا راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا. جاؤ جا کے بیٹیوں کو بتا دو جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کے بندے کو دنیا کی آگ میں سلا دیا جائے گا تو ایسے چین کی نیند سوئے گا جیسے آج بندہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سوتا ہے. اتنی خطرناک جگہ ہے جہنم. اس سے ڈرو اور نسلوں کو بچانے کی کوشش کرو, نسلوں کو بچانے کی کوشش کرو. دور رہا آج ہماری بیٹیوں کو مذہب پوچھ کے روٹی دی جاتی ہے, دھرم پوچھ کے روٹی دی جاتی ہے. ہمارا بھی ایک دور تھا, ہمارا بھی ایک دور تھا. آج تم جو چاہو کہ وہ ہسٹری پڑھی جائے گی, آج تم جیسے بتا دو کہ بچے وہ تاریخ دہرائیں گے. میں اپنی قوم پہ بھی رونا آتا ہے. اگر تم سے پوچھ لوں جنگ آزادی کا مجاہد کون ہے نا, تو 70% ہماری قوم کے بچوں کو اپنے مجاہد کا نام بات رہ گئی نا. جہاں جا کے سائنس دم توڑ دیتی ہے نا, وہاں سے حضور کے دین کے وارث کی سوچ کا آغاز ہوا ہے. ایک کتیا بھوک رہی تھی, کہتی تھی مسلمان سائنس پڑھنے نہیں دیتے مسلمانوں. میں نے کہا خدا کی قسم اگر مسلمان صحیح سے قرآن پڑھ لے نا تو اسے سائنس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. لیکن صحیح سے قرآن نہیں پڑھانا, کبھی تو پلس مائنس ملا کے نتیجے نکال رہا ہے. قرآن پڑھ لیا ہوتا تو سارے نتیجے نظروں کے سامنے ہوتے. آج کہتی ہے ہم نے گیس ڈھونڈ لیا, ہم نے لوہا ڈھونڈ لیا, ہم نے یہ نکال لی زمین سے. تم آج نکال رہے ہو, قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. تم ہاتھ پہنچو وہاں تک, قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا. بہرحال میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ہسٹری بدلی جاتی ہے. اورنگزیب عالمگیر کو گالی دی جاتی ہے. حضرت نے غلط نہیں کہا, ہمارے ٹوپی اوڑھنے والے نماز پڑھنے
औरंगजेब कट्टर था। तुझे किसने बताया? तो मैंने पढ़ा ना अपनी किताब में, कट्टर था वो। मैंने कहा तुझे तारीख मालूम नहीं, औरंगजेब आलम बादशाह और फिर दो खिलाफत हुई। मुझे पढ़ाया जाता है ये कि इन्होंने सितम किया कि बनारसी लोगों से पूछो, बनारस की तारीख आज भी चीख चीख के कहती है औरंगजेब ने जुल्म नहीं किया था, औरंगजेब ने इंसाफ करके दिखाया था। एक दौर तुम्हारा है कि बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, रोटी साथ पूछ के देते हो। एक दौर हमारा था जब तख्त पे औरंगजेब आलम की है, और इसी बनारस की तारीख रही है। बनारस का कोतवाल इब्राहिम टहलने के लिए निकला, सुने तारीख बता रहा और याद रख लीजिएगा और दुनिया को बता रहा। मेरी बेटियां भी कान खोल के सुने, गैरत लहू में होनी चाहिए, लहू में होनी चाहिए गैरत। और ये नजरिया मेरे नबी ने दिया। जब हातिम ताई की बेटी लाई गई नंगे सर थी, अपनी मुजम्मिल वाली चादर देख के कहा था ले इस चादर को ओढ़ ले नंगे सर से। आपा ने कहा दुश्मन की बेटी है, तो नबी ने क्या कहा था? बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। ये मेरे नबी ने नजरिया पेश किया। आपसे चंद बातें बस कहना चाहता हूँ, तारीख रही हमारी, और ये तारीख जमाने से बताना चाहता हूँ। उठाएं आप, पढ़े तारीख को। औरंगजेब आलम तख्त पर बैठे, कोतवाल इब्राहिम एक नंबर का अय्याश टाइप का बंदा, नजर में हमेशा जिस्म की भूख रखने वाला। एक दिन टहलने के लिए निकला, एक पंडित की बेटी सुबह सुबह गंगा स्नान से वापस हो रही थी, निगाह पड़ गई, दिल आ गया। तफसील से नहीं, बस तफसील बहुत मुख्तसर अंदाज में, वक्त हो चुका है मेरा। नजर पड़ गई, उसने पता किया, महल में आया, उसने कहा मैंने फलां लड़की को देखा है, उसकी पहचान ये है, पता करो किसकी बेटी है। खादिमों ने तलाश किया, जो उसके कारकुनान थे, तलाश करते करते पंडित के घर तक आ गए। पता चला बादशाह कोतवाल वो पंडित की बेटी है। कहा फिर? कहा जाओ पैगाम भेज दो, या तो इज्जत से डोला कर भिजवा दे मेरे बेटी का, वरना तैयार हो जाए, एक एक को काट के या कोलू में पेल करके खत्म कर दिया जाएगा। जानते हो, बुलाया गया पंडित को, बादशाह के सामने पेश किया, कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल ने कहा सुनो पंडित जी, तुम्हारी बेटी पे दिल आ गया है, हम ये चाहते वो हमारे महल की मलका बन जाए। बाप तो बाप होता है ना, यहाँ धर्म और जात का मसला नहीं, यहाँ बात गैरत की आ गई थी। बाप ने इतना सुना, गर्दन झुकाए कर गया, उदास था। बेटी ने पूछा हुआ क्या है? उसने सारी बात बता दी। जब बात बताई, कहा क्या करना है? कहा बेटी हमें जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। उसने कहा अब्बा इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत क्या है, ये तो कोतवाल है ना। अब्बा एक काम कीजिए, मेरे पास एक बचने का रास्ता है। कहा क्या है बेटी? कहा मुझको शहजादों वाला लिबास ला के दिया जाए, एक घोड़ा एक तलवार ला के दी जाए, मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। जब बच्ची ने इतना कहा, बाप ने कहा बेटी करेगी क्या? कहा ये ना पूछ, 8 दिन का टाइम दे, 8 दिन बाद में आ जाऊंगी, और याद रख बाप परेशान ना होना, तुझे कोतवाल के पास जाके बस इतना कहना है, अब्बा कोतवाल के पास जाके कहना है, इकलौती बेटी है, रुखसत करनी है, ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा वक्त चाहिए, आप थोड़ा वक्त लेकर के आ जाइए, और फिर मैं उसी वक्त में बचने का रास्ता निकालूंगी। बाप गया, इजाजत लेके आ गया। कोतवाल का दिल बड़ा खुश हो गया कि बड़ी आसानी से पंडित की बेटी हमारे महल की मलका बनने वाली है। लेकिन जैसा बेटी ने कहा था, एक मुगलिया शहजादे का लिबास, घोड़ा तलवार ला करके शहजादी को पंडित की बेटी को ला के जब दी गई, उसने कहा बस इजाजत दीजिए, 8 दिन बाद तेरी बेटी आ जाएगी। बच्ची ने सफर शुरू किया है, चलते चलते दिल्ली तक जब वो पहुंची है तो जुमे के दिन का सूरज निकल रहा था। तारीख गवाह है कि जब जुमे का दिन होता था, औरंगजेब आलम की जब मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते थे, जरूरतमंद हाजतमंदों की लाइनें लगी रहती थी। मुझे तो हैरत होती है, एक जिम्मेदार शख्स की मैंने वीडियो देखी है कि वहां पर उनके धर्म की बेटियां भी बैठी हैं, एक नकाबपोश बेटी भी बैठी थी। जब उसने अपना मुद्दा पेश करना चाहा तो जनाब हाथ का इशारा करके आगे बढ़ जाते हैं और इस्लाम की बेटी की फरियाद नहीं सुनते हैं। मैं कहता हूं जनाब, ये 5 साल की बीच में मिलने वाली हुकूमत, इस पर इतराने की जरूरत नहीं है। आज तुझे औरंगजेब की तारीख दिखा दो जिसे तुम कट्टर कहते हो। हमारी बेटी आई, तुमने 1-2 लफ्जों का कागज न लिया। मैं कहना ये चाहता हूँ, एक तारीख हमारी भी रखी है, जरा देख तो सके। जब औरंगजेब आलमगीर के दरबार में औरंगजेब
عالم کی مسجد سے جمعے کے بعد نکلے ہیں، پیریوں سے اتر رہے ہیں، ضرورت مند لوگ کھڑے ہیں، اپنا پرچہ پیش کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، وزیر سے کہتے یہ کام ہونا چاہیے، جس سے بھی بات کرتے ہیں کاغذ لیتے ہیں، کہتے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، جب چلتے چلتے آخر میں اس بچی کی باری آئی ہے جس نے مغلی شہزادوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ اب اللہ والوں کی نگاہ دیکھیے گا، جب بچی کے قریب آئے ہیں اس نے سلام کیا اور کاغذ آگے بڑھایا۔ آپ نے خدا کی قسم اپنے دائرے ہاتھ سے کاغذ نہیں پکڑا، چادر کے کونے سے اس طرح سے ہاتھ کو چادر میں لیا اور لینے کے بعد ایسے کاغذ کو لیا اور کہا بیٹی کیا ضرورت پڑ گئی ہے جو مردوں کی جگہ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا تاج لے کے آئی ہوں، کہا سن بیٹیوں سے باتیں میدان میں نہیں کی جاتی، بیٹیوں سے باتیں اندر مکان میں کی جایا کرتی۔ ہاں کوئی ڈر نہیں لگتا پھانسی کو یا گولی مارو، اگر حضور کے دین کی قدر نہیں تو پھر جینے کا مطلب سیدھی سی بات ہے۔ میں تو آپ کو جھوڑ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بیٹی بیٹی یہ پہلے نمبر پر بیٹھی تھی، اس نے اپنا کاغذ دینا چاہا، تم ہاتھ کر کے اشارہ آگے بڑھ گئے۔ ایکتا کا نعرہ لگانے والوں، یہ دوہرے رویے اسلام کی تاریخ پڑھیں۔ کہا بیٹیوں سے بات میدان میں نہیں محل میں ہو۔ ہاں چہرہ میں دیکھا گردن جھکی ہے، شہزادوں والا لگا، لڑکا لگ رہی، لیکن پھر بھی آپ کو دیکھو چادر سے پکڑ کے اس کا کاغذ نہیں، بیٹی محل میں چلے۔ آپ جب محل میں آئے فرمایا گیا حکم ہوتا ہے کہ بچی کو پیش کیا جائے۔ جب بچی آئی نا فرمانے لگے کیا بات بتایا جائے؟ بچی کی ہچکیاں بن گئی، جناب آپ کا جو کوتوال ہے نا ابراہیم، وہ ہماری عزت کا دشمن بن گیا ہے، اس نے اتنے دن کا وقت دیا ہے، اگر اس نے اس کے دروازے پہ ڈولی نہیں گئی نا تو ہمارے گھر کے بچے کو قتل کرا دے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ آپ کے پاس فریادی بن کے آئی ہوں، آپ کا کوتوال ہے یہ۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو، جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا ہی جا کے کرو، اس نے جو وقت دیا ہے اسی وقت پہ ڈولے میں بیٹھو، دلہن بنو اور اس کے دروازے تک جائیے، جیسا وہ کہتا ہے ویسے کیا جائے۔ اللہ اکبر، بچی روتی ہوئی واپس آئی ہے، 8 دن کے بعد وطن پہنچی ہے۔ باپ نے کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہا ابا جی گئی تھی بادشاہوں کے بادشاہ کے بعد، مسلمانوں کے بادشاہ کے بعد۔ کہا کس لیے؟ کہا اس سے مدد مانگنے گئی تھی۔ کہا اس نے کیا کہا ہے؟ کہا تو اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ایسا ہی کیا جائے۔ باپ نے کہا بیٹی اب تو ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، چلو ارجن کے دریا میں کود کے جان دے دیتے ہیں یا زہر کھا لیتے ہیں۔ بچی کہتی نہیں بابا جیسا اس نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے 3 مرتبہ مجھے بیٹی کہہ کے پکارا تھا، اور جب مسلمان کسی کو بیٹی کہہ دیتا ہے اس کی عزت لوٹنے نہیں دیا کرتا۔ مذہب اسلام، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، کیا جملہ تھا؟ کہا اس نے کہ بادشاہ نے 3 بار بیٹی کہہ کے پکارا تھا۔ ابا میں جانتی ہوں مسلمان جب کسی کو بیٹی کہہ دیتا ہے نا پھر اس کی عزت لٹنے نہیں دیتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابا مجھے وہی کرنا جو اورنگزیب نے کہا۔ اللہ اکبر، تاریخ آگے وقت دیا باپ دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی، آج عزت جا رہی ہے، گھر کا وقار ختم ہو جائے گا۔ باپ بار بار کہہ رہا تھا بیٹی جان دے دے، کہا نہ باپ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ بچی دلہن بنی ڈولے میں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد جب ڈولا پڑا ابراہیم کوتوال کے دربار میں پہنچانا پڑا تو دروازے پر جسم کا بھوکا کتا سکوں کا کھان دیا، بھکاری کی لائن تھی اور بھکاری کھڑے تھے، یہ ہٹتا تھا پکیر دیتا تھا، لوگ لوٹ رہے تھے، لوگوں کی لائن تھی، مانگنے والوں کی لمبی قطار تھی، لوگ لوٹتے تھے، چھینتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی مانگنے والوں کی بھیڑ میں سے ایک فقیر اور نمودار ہوتا ہے، اس کے بدن پہ جو چادر ہے وہ کئی جگہ سے پیبند لگی ہوئی ہے، جو چادر اور رکھی ہے وہ لگتا تھا پرانا کوئی فقیر
آیا ہے آ کر کے اس نے بھی ہاتھ پھیلا دیا کا کوتوال سب کو نواز رہے ہو مجھے بھی کچھ دیا جائے. کوتوال نے کہا تھا تجھے نیچے پڑے سکے نظر نہیں آ رہے, یہ دیکھ سکے زیادہ میں اٹھانے والے کم ہیں, اٹھا کیوں نہیں لیتا ہے. اس فقیر نے کہا تھا میں الگ طریقے کا فقیر ہوں, میں پھینکا ہوا نہیں اٹھایا کرتا, اگر دینا ہے تو ہاتھ میں دے. ابراہیم نے کہا بڑا ضدی ہے, ڈھال میں ہاتھ ڈالا, مٹھی بھری فقیر کے ہاتھ میں رکھی, جیسے ہاتھ میں ہاتھ آیا ہے فقیر نے کلائی تھامی ہے, اور جب چادر اتاری ہے وہ کوئی فقیر نہ تھا, اپنے وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا. پکڑی کلائی اور اعلان کیا تو مست ہاتھی بلائے جائے, پاگل ہاتھیوں کو بلایا, دونوں ہاتھیوں میں اس کی دونوں ٹانگیں باندھ کر کے بیچ سے چوک میں چیر دیا گیا, اور بتا دیا یاد رکھو اورنگزیب کا دور ہے, جو بھی قانون توڑے گا ساتھ نہیں دیکھی جائے گی, اس کو اسی طرح دنیا سے مٹا دیا جائے گا. اللہ. اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے یہاں پہ یہ نہیں ہوتا آپ کا منتری ہے تو آپ گھر والوں سے کروا دو, آپ کا نیتا ہے تو آپ وکیل مروا دو, آپ کا نیتا ہے تو گواہ مروا دو. یہاں یہ نہیں, یہاں دین کا فیصلہ ہوتا ہے, اور جب تلوار اٹھتی ہے نا پھر اپنے برائے کا فرق نہیں کرتی ہے, پھر وہ مجرم دیکھ کے نہیں جرم دیکھ کے چلا کرتی ہے, جرم دیکھ کے چلا کرتی ہے. یہ ہے اسلام, یہ تاریخ ہے ہماری. اور جانتے ہو فرمایا کہ اب اس کی ڈولے کو جس عزت سے لے کے آیا ہو نا اسی عزت سے باپ کی چوکھٹ تک پہنچا دیا, اسی شام سے ڈولا پہنچا, بچی نکلی اورنگزیب عالمگیر نکلے. جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے, آپ نے کہا بیٹی پانی ملے گا, کہا بالکل بس ابھی لائی. اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا بیٹی جب سے تو میرے پاس سے آئی ہے نا میں نے قسم کھائی تھی جب تک بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر لوں گا ایک گھوٹ پانی کا حلق سے نہیں اتار سکتا, حلق سے نہیں اتار سکتا. یہ تاریخ ہے ہمارا. آج تاریخ مس کی جائے گی. بچی نے کیا کہا, آپ نے کہا بیٹی میں چلوں مجھے نماز پڑھا. بچی نے کہا مجھے معلوم تھا تو آئے گا پھر نماز پڑھے. کہا میں نے تیرے لیے میں ایک زمین صاف کر کے بنا رکھی ہے, چبوترا بنا رکھا, آ اس پہ نماز پڑھ. اورنگزیب عالمگیر نے سجدہ شکر اسی زمین پہ کیا, اور اسی زمین پہ پھر مسجد بناتے تھے, اور اب تک اس مسجد کا ذمہ دار جو رہتا ہے اسی پنڈت گھرانہ سے رہتا ہے. خدا را میری آپ سے گزارش ہے نوجوانوں, ہم اپنے رویے ایسے کر رہے کہ لوگ دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ اسلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں, بلکہ اتنے اچھے رویے کر لو لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں اگر مسلمان اتنا اچھا ہے تو پھر ان کا مذہب اسلام کتنا اچھا ہوگا, اسلام کتنا اچھا ہوگا. رویے بہتر کریں. بیٹیوں سے گزارش ہے خدا را بس میری بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی دیوانہ, کوئی بھی عاشق, گڈو, پپو, بورا, نلو, بنجو, کنجو تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتا جو تمہارا باپ تمہیں عزت دے سکتا. ہاں, کسی کی محبت تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتی ہے جو باپ کی محبت تمہیں دے. جن بیٹیوں نے باپ کے منہ پہ کالک ہوتی ان کا انجام تمہیں نہ جانا, یا تو بیگ میں پیک ملی ہے, یا فریج میں پیک ملی ہے, یا نالے پہ پڑی ملی ہے, یا ریلوے ٹریک پہ کٹی ملی ہے. سن میری بیٹی, تیری عزت کا رکھوالا بھی باپ ہے اور تیری شان و عظمت کا رکھوالا بھی تیرا باپ ہے. جاؤ جا کے بیٹیوں سے کہہ دینا یہ دنیا لالچی ہے, دھوکے میں مت آنا, دھوکے میں مت آنا. یہ بس جوانی کے چند سال جوانی کے, 15 سال جوانی کے ہوں یا 20 ہوں یا 30 ہو جائے, اس سے زیادہ جوانی کے سال نہیں ہے. جس نے یہ 30 سال عزت سے کاٹ لیے, مرنے کی دیر ہے, اللہ قبر کو جنت کی کیا نگاہ ڈالے. قبر جو ہے نا سب کے لیے گڈھا نہیں ہے, سب کے لیے اندھیرے کا گھر نہیں ہے, سب کے لیے گڑا نہیں ہے. جو ساتھ ایمان کے جیتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, وہی قبروں کا محل نظر آیا کرتی ہے. اور جو بے ایمان ہو کے جاتے ہیں, بدعمالیاں لے کے جائیں گے تو پھر ان کے لیے قبر تنگ نظر آتی ہے. نوجوانوں اللہ سے دعائیں مانگو, اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مرنے سے پہلے مالک ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو, اپنے
گھروں کے اصول اچھے کرو. تعلیم ضروری ہے. وہ کہا تھا نا تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پڑھی نہ ہو. بچیاں پڑھنی چاہیے لیکن ایسی جگہ پڑھائی جہاں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. آپ کے بچے اگر ٹیوشن جاتے ہیں آپ ان کے ایک ایک منٹ کا محاسبہ کریں, ایک ایک منٹ کے ان کے ٹائم کا حساب ہے اور ان سے پوچھیں بیٹے بتا اتنے گھنٹے کہاں گزارے تھے, اتنا وقت کیسے لگ گیا. آج ہمارے پاس اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے, نیوز دیکھنے کا ٹائم ہے, اگر نہیں ہے نا تو اپنے بچوں کی بات سننے کا ٹائم ہے. یہ بات بھی بڑی ضروری ہے, کان کھول کے سن لیں. اپنے بچوں کو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو روزانہ کم سے کم 15 منٹ کا وقت ضرور دیں. کتنے منٹ؟ 15 منٹ. کتنی دیر کا؟ 15 منٹ. سمجھ پا رہے ہیں سارے لوگ؟ کتنا وقت دینا ہے؟ 15 منٹ. یہ در والے کیوں نہیں بول رہے؟ سارے تمہارے بیٹھے ہیں. اللہ کرے آپ کی بھی شادی ہو, بچے آپ کے بھی. کتنے منٹ دینے بچوں کو؟ 15 منٹ دینے. پورے گھر کو لے کے آپ کو رکھنا. گھر کیسے بچیں گے یہ بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے علماء اکرام تشریف فرمائیں کہ دعائیں لے کر کے یہ بات کیا ہے. ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. آپ کم سے کم 15 سے 8 گھنٹہ اپنے بچوں کو دیں. سارے بچوں کو آپ لے کے بیٹھیں. گھر کا ایک اصول ہوتا ہے, گھر خالی 4 دیواری میں گھری ہوئی ایک عمارت نہیں ہوتی. گھر 4 دیواری میں گھری ہوئی صرف ایک زمین نہیں ہے. کیوں سمجھیں کہ گھر ایک مکمل درسگاہ, وہیں سے تمہیں بننا ہے اور وہیں سے تمہیں بگڑنا ہے. باپ صرف کمائی کی مشین نہیں, ماں صرف کھلائی کی مشین نہیں, بلکہ یوں سمجھو گھر کے یوں حصے کرو. باپ گھر جو ہے نا ایک سلطنت ہے, ایک ملک ہے. کیا ہے؟ ملک. اور ملک میں ایک بادشاہ ہوتا ہے, ایک وزیر ہوتا ہے, باقی رعایا ہوتا ہے. باپ یعنی کہ عورت کا شوہر یہ ہوتا ہے بادشاہ, بیوی ہوتی ہے وزیر, بچے ہوتے ہیں ان کی کیا؟ رعایا. بچے کیا ہوتے ہیں؟ رعایا. جوش ہے رعایا. ٹھیک ہے. اب اگر بادشاہ ملک سے باہر چلا جائے تو ذمہ داری ملک کی کس پہ رہتی ہے؟ بولے جو بول کے اللہ سلامت رکھے, کس پہ؟ وزیر پہ رہتی ہے. یہ باتیں یاد رکھیے گا, خالی نعروں سے مقدر نہیں سمجھیں گے, بدلنا پڑے گا رویے اپنے. بہت غور سے پوری بات سنیے. ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ وزیر کی. اگر وزیر اور بادشاہ کی نہ بنتی ہو ملک بچے گا؟ ملک بچے گا؟ بادشاہ باہر سے آیا, وزیر صاحب کو پوچھا ملک کا کیا حال ہے؟ وزیر پہلے سے ناراض تھا, الٹی بتا دی. سب اچھا چل رہا ہے اور جب کہ اندر اندر بادشاہ کے خلاف پلاننگ چل رہی ہے. سلطنت بچے گی نہیں نا. اگر کسی نے غلطی کی ہے, بیٹے نے غلطی کی یا بیٹی نے, تو وزیر پہ لازم ہے, ماں پہ لازم ہے, وزیر کو شوہر سے کرے. اس لیے کہ بچوں کو کیسے سنوارنا یہ باپ بہتر جانتا ہے. اکثر گھر جو برباد ہوتے ہیں ماؤں کے پردہ ڈالنے کی وجہ سے. بیٹی نے غلطی کی, ماں نے پکڑ لیا, کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ تو امی بس آج معاف کر دو, پھر نہیں کرے گا. ماں نے کہا تیرے باپ کو پتہ چل گیا وہ کاٹ ڈالے گا. کہتی امی بتانا نہیں ہے, ابا کو خبر نہیں ہونی چاہیے, ابا کو پتہ مت دے گا. جب تم نے بیٹی پہ یہ ترس کھایا اور مصلحت سمجھ کے اس پہ پردہ ڈالا, 3 مہینے نہیں لگتے ہیں, بیٹی اب باپ کا منہ کالا کر کے چلی جاتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے شہزادیوں, شوہر سے وفا کرو. اگر تمہیں رب نے گھر کا وزیر بنایا ہے انصاف کرو, پھر فیصلے کرو. خدا کی قسم اگر تم شوہر سے وفاداری کرو گی تمہاری اولاد اپنے ماں باپ سے وفاداری کرنے لگ جائے. یہ لازم ہے کہ بیویاں شوہر سے وفاداری کریں اور شوہر بیویوں سے مشورہ بھی کریں. یہ بھی لازم ہے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی.
ہر بچہ نے آپ کو بچوں میں بیٹھنا ہے اور بچوں سے روز کی پوچھنی ہے آج تیرا دن کیسا گزرا، آج تیرا دن کیسا گزرا ہے. جو باتیں اچھی لگے آپ کو بچے کی ان پہ شاباشی دینی ہے، جو باتیں غلط لگے نا مارنا نہیں، تھپڑ نہیں جڑنا، کان نہیں ہٹنا، بیٹھا کے اس کو اس بات کا اس کام پر نفع نقصان دونوں سمجھانا، دونوں سمجھانا. ہم کہتے ہیں چپڑتا ادھر سے ادھر سے، بچے صبر نہیں کرتے، بچے بگڑ جایا کرتے، بچے بگڑ جایا کرتے. جانتے ہو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ کائنات آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، تاریخ گواہ کربلا میں بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کے سر کی چادر کو سرکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آج ایک چلا جائے تو بہن بھائیوں کے جنازے پہ جب ہوتی ہے تو صدر کا پتہ نہیں رہتا ہے، جسم کا پتہ نہیں رہتا ہے. وہاں تو 72 لاشیں پڑی تھی لیکن پردہ نہ چھوٹا تھا. وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ وجہ اتنی تھی کہ تربیت خاتون جنت فاطمہ زہرا نے کی تھی. تربیت کیسے کی تھی؟ تربیت کس طرح کی تھی آپ نے؟ ایک دن سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی، قرآن پڑھتے پڑھتے نہ اچانک بے توجہی میں دوپٹہ سرک گیا، دوپٹہ سرک گیا. خاتون جنت اس تیزی سے دوڑی کہ لوگ مرنے والے بچے کو بھی اس تیزی سے نہیں بچاتے جس طرح سے خاتون جنت دوڑی. اور چاہتی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ سنبھال کے کہا زینب اس چادر کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس چادر کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. جب یہ تربیت خاتون جنت نے کی ہے نا تب اللہ نے سیدہ زینب کو امت کی بیٹیوں کا کردار بنایا ہے. اس لیے لازم ہے ہم اپنے گھروں کے اندر مصطفیٰ کا کردار لازم کریں. اور آج کے بعد کسی جلسے میں جانا تو ٹوپی اوڑھ کے جانا، ٹوپی اوڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ. ٹوپی نہ ہو رومال ہو سر چھپا کے جانا ہے کیونکہ یہ حضور کی محفل ہے. یہاں پکلون لوگوں کی گنجائش نہیں رہتی، یہاں دب والوں کا گنجائش ہے. یہاں تمیز سے آیا کریں ورنہ آیا ہی نہ کریں. حضور کی محفل ہے، اس محفل کا ادب ضروری ہے. اس بار اللہ کا تہوار دے گا اس پہ 2200 روپے کا جوتا خریدیں گے تو 50 روپے کی ٹوپی بھی خریدیں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں انشاءاللہ، اور زور سے وعدہ کریں انشاءاللہ. ٹوپی ضروری ہے، ہر وقت ٹوپی اوڑھا کرو. ٹوپی صرف سر چھپانے کا کپڑا نہیں، ٹوپی مومن کا تاج ہوتا ہے، ٹوپی مومن کا تاج ہوتا ہے. آپ اس تاج کو لازم کر لیں، اللہ آپ کی عزتوں میں 4 چاند لگا کر. ہمیں ضروری ہے حضور کا کردار زمانے کے سامنے پیش کرنا. لوگ اپنے طریقے سے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے انہیں بتانا حضور کا کردار کیا ہے، حضور کے اندر کی خیرات کیا ہے. ہم پوری دنیا کو حضور کا کردار پیش کر کے دکھائیں گے. لوگوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو. ہر اعتبار سے مسلمان نظر آنے چاہیے، ہر اعتبار سے ایمان والے نظر آنے چاہیے. کوشش یہ کرنی ہے ہمارے گھر کے اندر بھی دین کا اصول ہوگا اور ہمارے گھر کے باہر دین کا اصول ہوگا. ہماری بیٹیوں کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کنیز فاطمہ ہے، اور بیٹے کو دیکھ کے کہیں گے مصطفیٰ کے گھر کا غلام ہو جاتا ہے. یہ کوشش کرنی ہے ہمیں. بس اتنا سا میرا پیغام تھا آپ سے. کوشش کریں وقت پہ زکوٰۃ کا ادارے ہمیں قائم کریں تاکہ ڈونیشن دینے کے بعد اپنے بچوں کو کسی کے مدرسے میں بھیک مانگ کے ایڈمیشن نہ دلانا پڑے. آپ کے اپنے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، آپ کی اپنی تعلیم گاہیں اچھی ہونی چاہیے. جب تک بھیک کی تعلیم میں پڑھتے رہو ہماری قوم کی گولکیں تو بھری ہوئی نہیں، لیکن بچے بھیک کی تعلیم پہ پڑھ رہے ہیں. بھیک کی تعلیم پہ زکوٰۃ میں ملنے والی مارک شیٹ پہ کہتا ہے ڈیوٹی نہیں مل رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، محنت کے دم پہ حاصل کر، پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی عزت دیتا. جو پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے چیٹنگ سے بچے، نقل سے بچے، محنت کریں اور کسی مرض کا علاج بن جائے. آپ کسی مرض کا علاج بن جاؤ گے پھر اللہ مقدر میں کامیابی نہیں. خالی اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرانا. تو انشاءاللہ تعلیم میں محنت کریں گے، گیم کھیلیں گے 3 بجے تک. آپ کھیلو PUBG، یہ تو چل رہا 3 بجے تک ڈٹ کے کھیل رہے ہیں.
11 بجے سو کے اٹھ کے کہہ یار نوکری نہیں لگ رہی ہے، نوکری ایسے نہیں لگا کرتی، رت جگہ چاہیے ہم کے لیے، اور رت جگہ گہر میں نہیں چاہیے، رت جگہ کوشش میں چاہیے، یقین محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم جہان زندگانی میں یہ ہے مرد کی شخصیت۔ اس لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ہمیں یوں سمجھ لیں خود کنواں کھودنا ہے اور خود پانی پینا ہے، خود کنواں کھودنا ہے، خود پانی پینا ہے۔ وہ کہا تھا کسی نے میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ ضرورت ہے ہمیں سچا پکا مسلمان بننا ہے، اخلاق کردار مصطفیٰ ماننا چاہیے۔ بیٹیوں کے آگے ہاتھ جوڑ لینا، ان کے پیروں میں ٹوپی رکھنی پڑے تو رکھ دینا، ان سے اتنی التجا کر لینا میری بہن میری عزت کے لیے نہیں، حضور کی عزت کے لیے پردہ کر لے، حضور کی ناموس کے لیے پردہ کر لے، حضور کی شریعت کے لیے پردہ کر لے۔ خدا کی قسم بیٹی اگر یہاں گھٹن بھی ہوتی ہے تو گھٹ کے جی لے، تھوڑی دیر کی بات ہے، بس موت آئے گی اللہ تیری قبر کو جنت کا ایک محل بنا کر دے۔ یہ جا کے بیٹیوں کو سمجھاؤ، بہنوں کو سمجھاؤ، بس جو ہوئی حالات ان کو معاف فرمائے رب کا الہ۔ زندگی میں دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو گے دعا کر چلے۔ ماشاءاللہ بھائی محمد علی فیضی صاحب بھی منبر شریف پہ تشریف فرما ہو چکے، سمیر صاحب بھی تشریف فرما، اب آپ رہیں گے اور یہ